आसमानी प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज पर है। आज फिर एक दफा क्या हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। वजीर दिफा परवेज खटक साहब जब भी बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि उसके ऊपर टॉक शो हो। किसी में जुर्रत नहीं है कि हमारी हुकूमत गिरा सके। वजीर दिफा परवेज खटक साहब जो इमरान खान के बहुत ही करीब हैं, और आपको पता है चौधरी सरवर साहब भी जब बयानात देते हैं वो बड़े ही अहम देते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भी अपनी हुकूमत को एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया। यानी कि एक बड़े ही अहम वजीर, यानी कि मैं अभी किसी की क्रेडिबिलिटी, किसी की एजुकेशन, किसी की जहानत तो मैं चेक करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जब उनकी बातें होती हैं तो आप जो बंदा बात कर रहा है आप उसको नहीं देखें वो क्या बात कर रहा है, ये आप सुने। असद उमर साहब बड़े ही अहम बंदे, जिसने कहा आइंदा 15 रोज में आवाम को महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। अब तो ये कहां उन्होंने बात की, कैसे उन्होंने बात की, क्यों उन्होंने बात की, मतलब तो ये मैंने नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम कराची के दौर में मैंने ऐसी बातें नहीं सुनी। अपने अपने दौर में पाकिस्तान की सियासत किस सिमत में जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इदारे जमहूरियत मजबूत है। आज महंगाई से हर पाकिस्तानी परेशान। इसी के ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर इनका पर्सन है रिदा सैफी साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो वेरी मच इम्तियाज फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम टुडे। बड़ा एक अजीब एक माहौल बना हुआ है। हम गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, परफॉर्मेंस, कोई चीज नजर, सिमत, डायरेक्शन मुल्क की किस तरफ जा रही, वो हमें कहते हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं। ये सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से, कभी कभार तो ये भी कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की वजह से है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिस तरह मैंने असद उमर साहब की भी एक आपको स्टेटमेंट कोट की है, कोट टू कोट की है, क्या कहेंगी? इम्तियाज, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया आज। और इंतहाई इस वक्त संगीन मामला है ओवरऑल मुल्क में, देखा जाए मुल्क की सूरत हाल इस वक्त इसलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न फुल हो गई है अब, क्योंकि माशी तौर पर हम इस वक्त कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होते जा रहे हैं। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं जैसे कि मुल्क एक हमारे घर की तरह है। जब हमारे घर को चलाने के लिए, किचन को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, तो सिमिलरली जब आपके किटी में पैसा नहीं होगा, आप फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं होंगे, तो आप कैसे किसी घर को चला सकते हैं, मुल्क को कैसे चला सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो IMF के मुआहदे हुए हैं, डायरेक्टली मैं उस पर जाऊंगी। हालांकि हमारे अवाम बहुत ही सादा तबीयत के लोग हैं और बहुत सीधे साधे हमारे लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता जिनमें उन्हें चकरा के जवाबात दिए जाते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमेशा कोई भी मामला होता है उसके ऊपर सिर्फ ये कह के खामोश हो जाते हैं या सबको खामोश करा देते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट विद हिम, कि जी सब ओके की रिपोर्टर, सब अच्छा जा रहा है, या ऑपोजिशन को NRO नहीं मिलना है, या ऑपोजिशन को मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, ये कहना 3 साल से और अब तक सो फार, जब से आप ऑपोजिशन में थे तब से और जब से अब आप हुकूमत में हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपकी जो IMF के साथ अब मुआहदे हुए हैं, जिसमें आपने तमाम तर अपने हवाई अड्डे और सारी चीज़ें, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की भी अब बात हो रही है, जो आपके मेट्रोज की बात हो रही है, जो आपके मोटरवेज की बात हो रही है, आपने गिरवी रख दिए हैं और उसके रिटर्न में आप जो पैसा ले रहे हैं बहुत ही कड़ी से कड़ी सख्त शराइत के साथ ले रहे हैं। प्लस जो अभी IMF का रीसेंट मुआहदा हुआ वो स्टाफ लेवल का मुआहदा था, आपका स्टाफ ऑफिसर के लेवल का। उसका मतलब ये होता है कि जी उस मुआहदे में ये बात है कि वो अभी सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, पैसा नहीं मिला है, आपको पैसा नहीं आया है, और पैसा आएगा भी तो भी इंतहाई सख्त शराइत पे, कड़ी से कड़ी और बहुत ही मुश्किल इक़्तिसाद के साथ, और आपके पास आएगा। और फिर सऊदीया जो पैसा आपको दे रहा है, सऊदी अरब,
آپ کو وہ پیسہ جس انٹرسٹ لیول پہ آپ کو جس ریٹ کے ساتھ مل رہا ہے وہی پیسہ اگر وہ کسی اور کنٹری کو دیتا, کسی آپ کی جو ہے وہ نان مسلم کنٹری کو دے رہا ہے, یا دوسرے کسی جو آپ کی فرسٹ ورلڈ کی جو کنٹری آرڈر کی جو کنٹریز ہیں ان میں کسی کو دے رہا ہے, تو آپ کو وہ پیسہ وہ بغیر انٹرسٹ کے پڑا رہتا ہے صدیوں تک. آپ کا بھائی بندی والا ملک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ساری چیزیں ہم اس کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر کچھ ہے, لیکن وہ آپ کو کتنے سخت انٹرسٹ ریٹ پہ پیسے دے رہا ہے, آپ کے سوچنے کا مقام ہے. اگر آپ کے اچھے ٹرمز ہوتے, دیکھیں میں ایک چیز بہت اچھے سے اس بات کو بلیو کرتی ہوں, مجھے پتا ہوگا کہ آپ کو ڈیفینیٹلی ادر گیسٹ کی طرف بھی جانا ہوگا. ایک بات میں آپ کو صرف یہاں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے امتیاز, ایک چیز جو آپ کی کمیونیکیشن ہے. دنیا بھر میں ملک سے باہر بھی جب رہی اور ملک کے اندر بھی جب ہم پورے تھرو آؤٹ ٹریول کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا بھر کے اندر آپ کی جو زبان ہے نا وہ آپ کی اصل آپ کا گیم وہی ہے سارا, یعنی کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو لایا گیا تھا, تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں آپ کو, لایا گیا جو کہا جاتا ہے کہ جی ان کو لایا گیا یا ان کو یہ سوچا گیا تھا کہ جی ان کی لیڈرشپ میں چیزیں بہتر ہوں گی, وہ اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی ان کی شکل پہ, ان کی کمیونیکیشن اسکلز پہ, ان کی گڈ ول پہ پیسہ آئے گا, انویسٹرز آئیں گے, انویسٹمنٹ آئے گی اور ملک کی جو پریشانیاں ہیں وہ سدھر جائیں گی. ون لائنر ون شاٹ آج یہ بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. اور ابھی جو سعودی عرب سے بھی جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے وہ بھی کن شرائط کے ساتھ, آئی ایم ایف سے جو مل رہا ہے وہ کن, صرف انہوں نے جو ہے یہ منہ زبانی باتیں تو کی اچھی, لیکن ان کو ایک تو پریکٹیکل اور ایگزیکیوشن کے طور پہ بھی وہ نہیں گئے. اور پھر جب آپ گڈ ول کے طور پہ اگر جاتے ہیں نا تو پھر آپ دوسرے ملکوں ممالک میں جا کے اپنے گھر کی برائی نہیں کرتے. اگر میں اپنے گھر کی برائی کرتی رہوں گی جا کے کہیں نہ کہیں, اور پھر اس کے بعد میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ جی میرے گھر میں جو ہے وہ لوگ آ جائیں اور وہ اچھے سے مجھ سے روابط بھی رکھیں اور ان کے سارے معاملات بھی مجھ سے اچھے فہم و تفہیم کے ساتھ چلیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا ان کا. مطلب ایک تو آپ نے یہ بریفلی کچھ چیزوں کو آپ نے کہا ہے, ایک تو اداروں کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن آپ کو خود پتہ ہے, معافی بھی مانگی گئی, فواد چودھری صاحب نے بھی معافی مانگی, سواتی صاحب نے بھی معافی مانگی الیکشن کمیشن سے آپ کے سامنے. دوسرا, ریئلٹی کو نہیں ماننا, حقائق کیا ہیں گراؤنڈز کے اوپر, کہیں بھی چلے جانا کسی بھی صوبے میں صرف یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. عرصہ بہت کم رہ گیا ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کم عرصے میں 3 سال سے زیادہ عرصہ رضا صاحبہ گزر گیا, اس میں کوئی ڈیلیورنس, کوئی ریلیف عوام کے لیے کہیں آپ دیکھ رہی ہیں؟ مجھے تو کوئی لگ نہیں رہا کہ پرفارمنس سو فار کوئی اچھی تھی. دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, اور میں بہت زیادہ لمبی چوڑی بحث میں جانے کی خود بھی قائل نہیں ہوں اس معاملے پہ. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پرفارمنس ایویلویشن پہ جانا ہے, چارٹ اٹھانا ہے, اور اگر آپ نے کمپیئر ہی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اٹھا لیجئے. اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ کے دور حکومت کو کمپیئر اور ایویلویٹ اگر ہم کریں so far in the پاکستانی پولیٹیکل ہسٹری, تو being a student of politics آپ یہ دیکھیں کہ جی پولیٹیکل سائنس, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی ہمیشہ سے حکومت میں ایک آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, جو انفراسٹرکچر ہم جس کو کہتے ہیں. پھر اگر آپ پیپلز پارٹی کا دور حکومت دیکھیں تو ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے لیجسلیشن کی طرف, پارلیمنٹ میں جس طرح کی لیجسلیشن انہوں نے کی, پھر پریزیڈنٹ کے حوالے سے جو وہ لے کر آئے, پھر 18ویں ترمیم جو لے کر آئے, تو انہوں نے ہمیشہ سے they much focused on parliamentary system and articles and rules and regulations اور قانون, اس کے اوپر آئین و قانون پہ وہ توجہ دیتے ہیں. مگر پی ٹی آئی کی حکومت نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہمیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہمیں سو فار نظر نہیں آئی. جو انہوں نے ابھی ریسنٹ پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اجلاس بلا کر جو قانون سازی کی ہے, اس کے اوپر بھی کچھ مطلب وہ قانون سازی بہت اچھی, نیک نیتی اس کے پیچھے, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. آئی جسٹ میڈ دیم کنگریٹ ایز ویل کہ جب الیکٹورل ریفارمز کی بات آئی اور ساری چیزوں کی,
بٹ امتیاز ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہی کیے بھی جو آپ کر رہے ہیں بل اور لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں پاس، اس کی بیک گراؤنڈ نہیں پتا آپ کو جب بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ اب اگین وہ بات آ رہی ای وی ایم مشین پورے پاکستان میں اگر بجلی نہیں ہے، کہیں نہیں پہنچتی، کہیں نہیں چل پائی، لوگوں کو چلانا نہیں آیا تو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے؟ پھر آپ کی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ابھی تک، آپ کی سینسز نہیں ہوئی ہے، آپ کیسے کروائیں گے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرائیں گے؟ پھر لوگ ٹرین نہیں ہوئے ان کو چلانے والے. مطلب اگر میں کسی ایسے بندے کو الیکشن کمیشن وہ دے دیتا ہے اپنے نمائندے کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس طرح پرفارم کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو یا فنکشن کرنا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو دیر آر لاٹ آف اف اینڈ بٹس انٹو اٹ اگین. تو آپ کا وہ اچھا انٹینشن بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پی ٹی آئی کی ایم این اے غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز. السلام علیکم. آج بہت سی چیزیں بیانات، تنقید پورے ملک کے اندر ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو رہی. آپ کیا کہیں گی غزالہ سیفی صاحبہ؟ دیکھیے، گورنمنٹ کی پرفارمنس کو جانچنے والے وہ لوگ کون ہیں کہ جو خود ڈبو کے گئے ہیں ملک کو. گورنمنٹ اپنی کوشش پوری کر رہی ہے، امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اگر آپ کے پاس اگر فیول نہیں ہے اور آپ آگے اپنی گاڑی آگے چلا نہیں سکتے تو آپ کہیں سے ادھار مانگ کے تو فیول دے دیں گے کہ چل جائے رکشا، مگر اس کے بعد جو اس کے ریپرکشنز ہیں وہ کون فیس کرے گا؟ وہ بھی قوم کو فیس کرنے پڑیں گے. یہ مشکل دور ہے، بڑا ٹرکی دور ہے، مگر یہ گزر جائے گا. مگر اس کے اندر بھی کسی قسم کی بھی اگر کوئی ہیرا پھیری کرنے کی حکومت نے کوشش کی یا چھوٹے طور پہ جلد از جلد ان کو لوگوں کو اگر کسی قسم کی آسانی فراہم ہوئی تو اس سے پھر بہت سارے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کا پھر آپ کو بہت عرصے تک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں ابھی مشکلات ضرور ہیں، مگر جلدی ہم ٹنل کے اینڈ پہ آپ کو روشنی ضرور نظر آئے گی. ایک بڑا عرصہ گزر چکا ہے کیونکہ آپ ایک بزنس لیڈی بھی ہیں، کیونکہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ، ایک ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. کیا حکومت کے پاس موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی فارمولہ ہے؟ کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہوگی تو فارمولہ بھی نہیں ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ڈائریکشن ویژن سے آتا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان ایک ویژنری لیڈر ہیں. آپ کو شاید ابھی شارٹ ٹرم کے اندر وہ ساری چیزیں نہ نظر آئیں، مگر دورست نتائج جو ہیں وہ بہت بہتر نظر آئیں گے اور پاکستان جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جو مشکلات ہیں اور جو زنجیریں ہیں ان سے نکلے گا اور بہتری کی طرف جائے گا. ایک تاثر دیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے ہمارے پاس ادارے بھی مضبوط نہیں ہیں، جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہے. بہت ایسے واقعات ہوئے، سیالکوٹ کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر نہ صرف پاکستان میں ہر انسان وہ آنکھ جو ہے وہ غمزدہ ہے، اور بڑا افسوسناک واقعہ. کیا کہیں گے؟ انتہائی افسوسناک اور انتہائی غم اور افسوس کی بات ہے کہ موب نے اور مل کے ایک بیرونی ملک سے آئے ہوئے مینیجر کو، چاہے ان کا کوئی بھی کنڈکٹ رہا ہو، کچھ بھی رہا ہو، مگر ہم انسانیت کے اس لیول پہ نہیں جا سکتے بھائی کہ ہم کسی کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا پہلے تو سوچیں، نہ پھر یہ کہ اس کو پھر جس طرح سلوک ان کی اس لاش کے ساتھ کیا گیا. میرے خیال میں تو یہ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے بھی. اور کیسے جرت ہوئی، اور یہ جرت ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے اپنے قوم میں سے. اگر ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ اور رسول کے نام پہ لوگوں کو قتل کریں گے، اللہ اور رسول نے کبھی نہیں اجازت دی اس قسم کے قتل غارت گری کی. اور جو اللہ اور رسول کے سچے ماننے والے مسلمان ہیں وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور راستے دیتے ہیں. وہ جلاتے، مارتے، گھیراؤ کر کے قتل نہیں کرتے لوگوں. خدا کے واسطے دین اسلام کو سمجھیے اور اسلام کی ٹالرنس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ٹالرنس صرف اسلام نے دی ہے اور وہ آپ نے لے کے چلنا ہے آگے. اب بریک کا ٹائم ہوگا، آپ ٹیلی فون لائن پہ رہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں، پھر آپ کو لوں گا ٹیلی فون لائن پہ. یہاں بریک ہوا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, राइटर हैं, ऑथर हैं, रेहाम खान साहिबा पाकिस्तान आ चुकी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और मैं आपको वेलकम करता हूं तहे दिल से। मैं आपको अपने मुल्क में भी वेलकम करता हूं। आप मुझे देखिए मेरे ही घर में वेलकम कर रहे हैं, तो ये तो पराया बनाने वाली बात हुई। बस लेकिन कहा। आपसे मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करेंगे तो पाकिस्तान की सरजमीन से बात करेंगे, वादा पूरा किया। हाँ, मैं सवाल पे आ जाता हूं। क्या आप अपने सवाल से पहले मेरा भी सलाम उन्हें पेश आपको, कर दें। आपकी दूसरी फैन भी मेरे पास बैठी हुई हैं, रिदा सैफी अर्ज कर रही हूँ, कैसी है रिदा रेहाम खान सैफी साहिबा? साहिबा। वालेकुम सलाम रिदा, क्या हाल मैं है? ठीक ये ठाक तो ठीक ठाक। आपको वेलकम, आप पाकिस्तान आ गई। मैंने ही इम्तियाज को बताया कि आप आ गई हैं। हम सब अच्छा, खुश हुए, हम थैंक यू। सब खुश देखिए हुए हैं। देखिए रिदा, हम अपने भाइयों को हमें और बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन रिदा खबर रखती हैं। रिदा की हर खबर पे नजर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं आता हूं आपकी तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, अवाम के साथ जो हो रहा है, ये तब्दीली नहीं तबाही है। क्या कहेंगी रेहाम खान साहब? देखें मीर साहब, आपको पता है कि मेरा पाकिस्तान वापस आने का मकसद भी ये है कि मुझे लगा कि इतनी दूर से बैठ के जब आप बात कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी इंसान को मुनाफकत महसूस होती है, क्योंकि देखिए वहाँ पाउंड्स में, डॉलर्स में हम कमाते हैं, लेकिन वहाँ भी दूध, डबल रोटी और खाने पीने की जो अशिया हैं, अगर वो पाकिस्तान से आपको सस्ती मिले और यहाँ पे झूठ बोला जाए कि पूरी दुनिया में महंगाई है, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं वापस आके अपने भाई बहनों के साथ जो वो मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि वजीर आजम कौन है और वजीर आजम कौन बनेगा। इस वक्त जो मसला है वो महंगाई का मसला है। आप देखें कि रिकॉर्ड पे महंगाई है, 18.63% पे महंगाई है। आप देखें कि ये जो इन्होंने नीयत बांधी हुई है 200 तक डॉलर पहुंचाने की, वो उसको पहुंचा के छोड़ेंगे। और हिस्बे इक्तदार से हम क्या गिला करें, हिस्बे इख्तलाफ को भी चाहिए कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लें। मैंने कल CSD का चक्कर लगाया और मैं हैरान रह गई कि जो घी की, कुकिंग ऑयल की, जो रोजमर्रा की खुर्दो नोश की अशिया हैं, अशिया खुर्दो नोश हैं, उनके जो कीमतें हैं वो तो आसमान से बातें कर रही हैं। और यहाँ पे आके महंगाई को के ऊपर हुकूमत की खबर लेना, उनका एहतसाब करना, इनसे पूछना कि ये नोटिस जिस चीज का लेते हैं वो क्यों हाथ से निकल जाती है बात। अब आप देखें, IMF को लीजिए, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को लीजिए, और सूद की जो शराइत हैं, और सबसे बढ़ के आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया से जो हम पे थोड़ा सा एक हमने वहां भीख मांगी है, तो वो किन शराइत पे हमको मिली है, और हमारे हिस्से इख्तिलाफ वाले भी इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। आम शख्स का जो मसला है वो सिर्फ रोटी है, 20 रुपए की नान और 35 रुपए का पराठा। कोई आम शख्स इन तनख्वाहों पे और बेरोजगारी के आलम में, आम लोगों को तो छोड़े, आप सहाफत की बात कीजिए, मीडिया में लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियों से उनको निकाला जा रहा है, और उनके पास इतने पैसे और सेविंग्स बचत नहीं है कि वो आज महंगाई के दौर में गुजारा कर सकें। मैशियत समेत स्टेट बैंक भी IMF के हवाले कर दिया। देखिए, मैं तो अप्रैल 2020 से ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैंने पहले इस बात का बता दिया था, आपको अलर्ट कर दिया था, मैंने सबको मुतवज्जा कर दिया था कि ये स्टेट बैंक के साथ ऐसा करेंगे। उसके बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। मसला सबसे बड़ा मीर साहब ये है कि हम सहाफ़ी हों या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, एक हद तक उसके ऊपर एहतजाज कर सकता है। जो पार्लियामान है, जो ऐवानों में बैठे हैं, उनका काम है ये, और इन चीजों के ऊपर जो कि हमारे सॉवरन जो इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनके बारे में अगर पार्लियामान ऐवान में नहीं बोलेगा तो कौन बात करेगा। और ये स्टेट बैंक वाला इशू कोई 2 दिन पहले की बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। अब वो उनके हवाले कर दिया है। अब आप हमें बताएं कि ये जब डीप पॉकेट्स की बात करते हैं और फॉरेन एजेंडास की बात करते हैं, और हम जैसे लोगों को फॉरेन एजेंट कहते हैं, तो बताइए ना कि फॉरेन एजेंट कौन है जो मुल्क के असासे, मुल्क की दौलत,
ملک کی جو ساورنٹی ہے، آپ کی خود مختاری ہے، وہ پرائیوں کے ہاتھوں میں کیوں دے رہے ہیں، کس بیسس پہ دے رہے ہیں، کن شرائط پہ دے رہے ہیں، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی سونی دھرتی کی اثاثے کیوں قربان کیے جا رہے ہیں؟ صحیح. یہ وہی والی بات ہے ابھی امتیاز، جیسے میں نے بھی ابھی یہی بات کی کہ سعودی عرب سے جن شرائط پہ انہوں نے لیا ہے ادھار مانگ کے، وہ جتنے سخت شرائط ہیں وہ تو بہت زیادہ ہم آگے خطرے میں آ جائیں گے. دیٹ از ویری الارمنگ. دیکھیں الارمنگ کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ رضا اس میں یہ ہے کہ نہ صرف کہ حزب اختلاف کو یہ بات اٹھانی چاہیے ہے. دیکھیں ہم ان کو کس بات کی تنخواہ دیتے ہیں؟ ہم اس بات کی تنخواہ دیتے ہیں کہ آپ بل پڑھ کے اسمبلی میں جایا کریں، چاہے آپ سینٹ میں ہیں یا لوور ہاؤس میں بیٹھے ہیں، آپ پڑھ کے جائیں. آپ کو صحافی بعد میں بتائے یہ صحیح نہیں ہے، ہم کو اس بات کی تنخواہ نہیں ملتی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کے یونیلیٹرل فیصلے ہوتے ہیں جہاں بتایا نہیں جاتا، کیوں پارلیمان کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ایوان ہے ہی اس لیے کہ ہر بات کو ڈسکس کیا جائے، ڈیبیٹ کیا جائے. یہ تو جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی ہے، پریزیڈنشل آرڈیننس آ رہا ہے، اس بات پہ آ رہا ہے، اس بات پہ آ رہا ہے. 27 بل تو انہوں نے جوائنٹ سیشن میں پاس کروائے. اور یہ بات میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ نے پڑھے نہیں تھے. آپ نے اگر پڑھے نہیں تھے تو آپ نے جو ویب سائٹ ہے ہماری اس کے اوپر پڑھے تھے، اور چاہے وہ نیب کا آرڈیننس ہو چاہے وہ دیگر بلز ہوں. اب یہ بات کرنا کہ بعد میں اس کے اوپر ہم ریٹ کر دیں گے، اپیل کر دیں گے، ایک دفعہ کچھ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بات کرنی بہت ضروری ہے اور عوام کو متوجہ کرنا، ان کو چوکنا کرنا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کرسی کے کھیل میں یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو سعودی عربیہ کے سے انہوں نے جو لیا ہے اس کی شرائط بہت سخت ہیں اور وہ کسی وقت بھی واپس لیا جا سکتا ہے. اب یہ تبدیلی حکومت ہمیں بتائے کہ آپ کو یاد ہے انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ کیش انجیکشن لیتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو لے کے انہوں نے ایک بہت بڑا اس وقت 2013 سے 2017 کی جو حکومت تھی اس کے دوران انہوں نے بہت یہ واویلا مچایا تھا، عمران خان نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی، کہ یہ جو انہوں نے لیا ہے یہ کیش انجیکشن ہے اور یہ غلط ہے اور پتہ نہیں کن شرائط پہ لیا ہے. حالانکہ اس وقت ڈالر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ انہوں نے جوڑا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اور اب یہ جو کر رہے ہیں یہ تو کھلم کھلا، مطلب آپ دن دہاڑے آپ ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جس کے لیے آپ جواب دہ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی احتساب کرنے والا نہیں. ایک سوال بڑا اہم ہے. ایک تو ای وی ایم کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا، ایک بیان اور آیا کہ اگر ای وی ایم کے تحت الیکشن کمیشن نے پھر الیکشن نہیں کروائے تو ہم پیسے نہیں دیں گے. ایک اور بات یہ بڑی خطرناک ہے، آپ کو خود پتا ہے. ایک تو یہ چیز، ویڈیو آڈیو لیکس آپ کے سامنے ہیں، جس طرح کی اداروں کے بارے میں جو ڈسکشنز چلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نون لیگ کا موقف ہے کہ ایک اور آڈیو لیک کی گئی مریم نواز کی، انہوں نے تسلیم کیا ہاں میری ہے. یہ جو کھیل ہے سیاسی، اس سے جمہوریت، ادارے یہ کمزور نہیں ہو رہے، ایک سازش کے تحت یہ چیزیں نہیں کی جا رہی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں وہ تو اس کا دور دوڑا ہے اور ظاہر ہے دونوں سائڈیں جو ہیں وہ لگی رہیں گی آڈیو اور ویڈیو لیکس میں. لیکن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آڈیو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیکھیں، ان میں آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب فار ایگزامپل جو مریم نواز کی آڈیو ہے، جو آڈیو لیک ہے، وہ کیا اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا؟ اور میرا خیال میں انہوں نے صحیح کیا، میرا خیال ہے انہوں نے اچھا کیا کہ ایکسیپٹ کر لیں. یہ میرا خیال ہے یہ سب جو میڈیا میں جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، یہ کوئی مریم نواز کی بات نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ کچھ چینلز کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اور ان کو وہ کیسے آپریٹ کر رہے تھے. تو وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ایک آپ سیاست کہیں یا حکومتی رویے دیکھیں، اس کو تو آپ جو فواد چودھری اور ان کے زمانے میں جو فرعونیت آئی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ نے لوگوں کے اشتہار نہیں بند کیے؟ آپ نے تو سب کے اشتہار بند کیے. آپ نے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ریحام خان کو آپ ٹی وی پہ بٹھا لیں تو آپ کی تو نوکری چلی جائے گی. آپ دیکھیے کہ کتنے عرصے سے لوگ مجھ کو ٹی وی پہ واپس دیکھنا چاہتے ہیں، نصرت جاوید صاحب کو ٹی وی پہ واپس دیکھنا چاہتے ہیں، مرتضی سلنگی صاحب کو ٹی وی پہ واپس دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اشتہارات کی وجہ سے اور اس بات کے اوپر کہ کہیں سے فون آ جائے گا. تو آپ لوگ کیا جو کر رہے ہیں اس کا تو آپ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کہ مریم نواز نے کیا کہا اور کیا کیا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آگے پیچھے کا آڈیو کیا ہے.
رہی بات دوسرے آڈیو لیک کی، وہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو، جو کہ ایک آئینی آپ کا ادارہ ہے، جو کہ آپ کی عدلیہ تو مطلب آپ کے ملک کی عظمت اور ملک کے وقار کی اور ملک کا ستون ہے، اس کے آڈیو کو آپ کیسے کسی اور کے آڈیو کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ رہی بات فواد چودھری صاحب کے بیان کی، تو یہی ہے، مطلب اس کو کیا کہیں، کھلم کھلا بدماشی ہے. یعنی کہ آپ نہیں کریں گے ہماری طرف سے تو ہم جناب فنڈ نہیں دیں گے. یعنی کیا ملک آپ کے باپ کا ہے؟ کیا الیکشنز آپ کے باپ کے ہیں؟ کیا آپ کو ووٹ نہ پڑا تو آپ فنڈز نہیں ریلیز کریں گے؟ اب اس کو مجھے بتائیں کہ ایسے دورے میں جمہوریت کا نام لینا اپنی زبان سے یا ووٹ کا نام لینا، تو پھر آپ ووٹ ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، زبردست آپ نے بات کی، تو ووٹ ہی نہ کریں. زبردست. ریحام صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی ہے. نااہلی سے، اس وجہ سے، اس رویے سے، اس زبان سے آپ کیا لگ رہی ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیں گے؟ کس طرف سمت جا رہی، کیا کہیں گی؟ بالکل ٹھیک بات ہے جو نشاندہی وہ کر رہی ہیں، اور ڈیفینیٹ سی بات ہے. ابھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آرٹیکل آپ کا 220 جو ہے، کیونکہ آپ نے آئین کے تحت چل رہا ہے. میں حیران ہوتی ہوں، سیریسلی میں بہت حیران ہوتی ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا ایز ویل مائی سیلف. اور آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں سارے خود وکلا اور ججز ہیں. میں اس بات کو بہت حیران ہوتی ہوں فواد چودھری صاحب جب ایسا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے انہوں نے لا کیا، خود بھی وکیل ہیں وہ، اور اس کے باوجود وہ آئین و قانون کی دھجیاں بھی کھیرتے پھرتے ہیں ایسے اسٹیٹمنٹ دے کے. آرٹیکل 220 کے تحت یہ بات طے ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو تو وزارت خزانہ کی طرف سے جو ہے وہ پیسے جاری ہوتے ہیں، تو وہ حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ اور وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، آپ اس کی خود مختاری کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں یا اس کی ساکھ کو کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہی ہے کہ یہ حکومت کیا چاہتی ہے، کیونکہ جب اس معاملے پر میرے پاس پرسوں بھی پروگرام میں جب حکومتی نمائندے موجود تھے اور ہم یہ سوال کر رہے تھے ان سے، تو انہوں نے بڑے ایزیلی کہہ دیا کہ جی کوئی بات نہیں، وہ تو آئین ہے نا، آئین کو تو حکمیت میں تو ترمیم لے کر آئی جا سکتی ہے. مطلب اب وہ اس بات کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے پہ بھی ترمیم لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اگین اس کے پاس ان کے لیے 2/3 میجورٹی اور ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. ابھی جیسے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اپنی منمانیاں انہوں نے کی ہیں، باقی وہ سمجھتے ہیں ہر معاملے میں ہم ایسے کر لیں گے. بڑی مہربانی ریحام خان صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. پھر کراچی آپ سے ملاقات ہوگی، آپ اسٹوڈیو میں بھی ہوں گی، ٹاک شوز بھی ہوں گے. ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ٹاک شوز ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ اس ملک کی ہیں اور اس ملک میں رہیں گی. موسٹ ویلکم ہمارے شو میں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک میں ویلکم بیک. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، اپوزیشن ٹف ٹائم نہیں دے سکی. ایک تو حکومت ناکام گئی ہے ڈیلیور کرنے میں، یعنی وہ ریلیف نہ دے سکے، تو اپوزیشن بھی اچھی اپوزیشن نہ کر سکی. میڈم دو چیزیں آپ کے سامنے، ایک تو الیکشن 133 آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، نون لیگ کا گڑھ ہے، وہ تو آپ بھی سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ گڑھ جو بھی ہو، پیپلز پارٹی نے اچھا ٹف ٹائم دیا ہے اس دفعہ. اسلم گل صاحب بہت اچھے نمبروں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ فلائی آن کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں اسپیس تبھی ملتی ہے امتیاز جب آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہو. اگین پھر وہی والی بات ہے، پی ٹی آئی کہ تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں کھڑے ہو پائے نا وہاں پہ، الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر آبجیکشن لگا کے ہٹا دیا، سائڈ کر دیا. یہ حالت ہے. یہاں سے پی ٹی آئی کو سیکھنا چاہیے. ویک اپ کال ہے یہ، دس از دا ویک اپ کال سے بھی آگے چلے گئے اب بات. اٹس اے الارمنگ سچویشن ناؤ. اب ہائی الرٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ سچویشن آ گئی ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کی کشتیوں سے لوگ کود رہے ہیں. گیلانی صاحب کی، ترین صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، ادھر آپ کے پیچھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو وڈ بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر. یہ چڑیا لے کر آ رہی ہے جو خبریں. سو دیر آر دا تھنگز وچ آر ہیپننگ آن. تو یہ ایک الرٹ کی سی سچویشن ہے. اب کیا آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی کیا ویلیو کرا لی ہے، کہاں آپ کی ویلیو کے لوگ آپ کو لے کر آئے، سپورٹ کر آئے. محبت کی سلیکشن ہوئی، الیکشن ہوا، الیکٹ ہوئے، سلیکٹ ہوئے، دیٹس another debate, we are not going into it, but the point is کہ آپ آ گئے. جب آ گئے تو you have to prove yourself rather than صرف only saying it کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. پلس اب آپ یہ دیکھیں کہ 133 میں جو اب رزلٹ آئے گا نا، اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ بار بار جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں
یعنی کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ اسی لیے اس بات پہ بس ضد ہیں کہ آپ جو ضمنی الیکشنز کے رزلٹ آ رہے ہیں اس کے بعد کہ آپ جنرل الیکشنز کرا لیں. آپ فری اینڈ فیئر جنرل الیکشنز کراتے تو ہمیں یقین ہے کہ جی ہم 2/3 میجورٹی سے پورے ملک میں کلین سویپ کریں گے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف بیڈ گورننس، بد انتظامی اور جو سارے حالات اور امور پہ انہوں نے تباہی مچا کے رکھی ہے معیشت کی پورے ملک کی، وہی بیس ہے جس کو وہ بنا کے بات کر رہے ہیں. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کا سال، یعنی کہ لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں، کافی باتیں کریں گے. اگلے سال ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو کر وزیر اعظم تبدیلی ہو، جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہمیں ہمارے گزرانے کی کسی میں جرت نہ ہو، لیکن گورنمنٹ کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہا ہے. جس طرح 133 کے اندر ایک چیز آپ کو نظر آئی، آپ کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.